अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जो अहबाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तार कुल मानते हैं, हर तरह के इख्तियारात आपके हक़ में मानते हैं, वो जो अहादीस मुबारका से दलाइल देते हैं उसका हम तज्ज़िया आपके सामने रख रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने एक हदीस मुबारका के हवाले से तफसील मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद जो दलाइल इन अहबाब की जानिब से पेश किए जाते हैं जिससे वो अपना मुद्दा पेश करने की कोशिश करते हैं। दूसरी दलील जो उन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है वो सही बुखारी की हदीस है। पहली दलील पिछले प्रोग्राम के अंदर आपने समाअत फरमा ली कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला याती इब्ना आदम अन-नज़रु बिशैइन लम यकुन कद कद्दरतुहु, कि नज़र कोई बंदा मानता है तो उस नज़र के नतीजे में उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता मगर वही जो मैंने उसके मुकद्दर में लिखा होता है, और तकदीर जो है वो उसको मिलती है, मैंने वो तकदीर उसके लिए मुकर्रर की होती है। अस्तखरिजु बिही मिनल बखील, बखील से जो है मैं इसके ज़रिए जो है कोई चीज़ निकलवाता हूँ। इस हदीस से ये इस्तदलाल किया जा रहा है कि देखे जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने तकदीर जो मुकर्रर की होती है ना, बस उतना ही फ़ायदा उस बंदे को पहुंचता है नज़र के नतीजे में, उससे ज़्यादा नहीं। बस नज़र से मकसद ये है कि मैं बखील से कोई चीज़ जो है वो निकलवा लूँ। अब ये तकदीर जो है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास हर चीज़ का इख्तियार था। जब तकदीर लिखने का आपके पास इख्तियार था तो बाकी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, वो भी आपके पास थी। इस हदीस पर जब हम गौर करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि ये हदीस असल में हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बात जो है वो नकल करते हैं। सिर्फ इस हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ निस्बत नहीं है। दलील इसकी क्या है कि ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ला शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है बादशाहत के अंदर, उसने हर चीज़ को पैदा किया है और तकदीर लिखी है, तकदीर लिखी। कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है कि तकदीर अल्लाह ने लिखी है। इसका मतलब ये है कि इस हदीस के अंदर जो लफ्ज़ आ रहे हैं कि मैंने जो उसके मुकद्दर में किया, ये असल में अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज थे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए। दूसरी दलील जिससे पता चलता है कि यह हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम में हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिख़म्सीना अल्फ़ सना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक़ात की तकदीरों को आसमान और ज़मीन से पैदा करने से पहले 50,000 साल पहले लिख दिया था, मखलूक़ात की तकदीर को। कुरान मजीद की आयत से भी ये बात मालूम होती है तकदीर अल्लाह ने लिखी। इस हदीस मुबारका से भी ये बात मालूम होती है कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी थी। मालूम हुआ कि ये जो हदीस मुबारका के अंदर कद कद्दरतुहु के अल्फाज हैं कि मैंने जो उसके मुकद्दर में किया है, ये कौन है? ये अल्लाह तबारक व तआला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है। दूसरा जवाब ये है कि ये हदीस जब दूसरी सनद के साथ हम देखते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ की सराहत मौजूद है कि तकदीर अल्लाह ताला ने लिखी है। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। यही हदीस जो आपके सामने मैंने पेश की उन अहबाब की जानिब से कि इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है, इन्नन नज़रा ला युक़र्रिबु मिन इब्नि आदम शैयन, कि नज़र जो है वो इब्ने आदम के करीब किसी चीज़ को नहीं करती। लम यकुनिल्लाहु क़द्दरहु लहू, कि जिसको अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में नहीं किया हुआ, नज़र के नतीजे में वही चीज़ मिलती है जो अल्लाह ने मुकद्दर में की है। अगर कोई चीज़ अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखी हुई, जितनी मर्ज़ी बंदा नज़रें मानता रहे, वो चीज़ उसको हासिल नहीं होगी। फरमाया लेकिन नज़र जो है वो तकदीर की मुआफ़क़त करती है। फ़युख़रजु बिज़ालिका मिनल बख़ील, इसकी वजह से बख़ील से असल में कोई चीज़ जो है वो निकाली जाती है कि बख़ील जिसको निकालने का इरादा नहीं रखता, ख़र्च करने का इरादा नहीं रखता। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि वो तकदीर किसने लिखी है। इस हदीस के अंदर वजाहत है, लम यकुनिल्लाहु क़द्दरहु लहू, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत है। लिहाजा सही बुखारी की जो हदीस अपने इस्तिदलाल के अंदर वो अहबाब पेश कर रहे हैं वो दरअसल हदीस कुदसी है। वो अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज हैं कि मैंने तकदीर जो है वो मुकद्दर की उसके लिए। एक और अंदाज से भी हम इसको समझ सकते हैं, वो ये कि अगर वही मफ़हूम लेना है जो हमारे अहबाब पेश कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकदीरें लिखी हैं, तो फिर ये मफ़हूम कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान वाज़े तौर पर फरमाता है कि तकदीर अल्लाह ने लिखी है।
اور ان کا یہ اصول ہے کہ قرآن کے عموم کے خلاف خبر واحد کو پیش کرنا محض ہرزہ بافی ہے، یہ درست نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اسی طرح جو ہے یہ عقیدے کے اندر پیش کر رہے ہیں خبر واحد، تو ان کے اصول کے مطابق عقیدے میں خبر واحد بھی حجت نہیں ہوتی۔ مزید اگر آپ اس کو اس انداز سے بھی سمجھیں کہ اگر اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار آ گیا تھا، تو پھر وہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے پچھلے پروگراموں کے اندر رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے چچے کو ہدایت نہیں دے سکے اور منافقین کو معافی لے کر نہیں دے سکے، اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے شہد جو ہے وہ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکے، تو پھر یہ تضاد لازم آتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جو ہے وہ تضاد نہیں ہو سکتا۔ لا محالہ اس حدیث کا وہی مفہوم ہمیں ماننا پڑے گا جو میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں رکھا کہ یہ دراصل حدیث قدسی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نظر سے بندے کو اتنی ہی چیز ملتی ہے جتنی میں نے اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جو میں نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا وہ ہرگز اس کو نہیں مل سکتا۔ تیسری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تعلیم سکھائی۔ اس تعلیم کے اندر یہ بات بھی تھی وحافظ علی الصلوات الخمس، کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میں نے عرض کی جی ان ہذہ ساعات، یہ ایسی گھڑیاں ہیں، لی فیہا اشغال، میں مشغول ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں ان ٹائموں کے اندر جو آپ نے مجھے نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں۔ فمرنی بامر جامع اذا انا فعلتہ اجزا عنی، تو مجھے کوئی جامع حکم دیجئے، جب میں وہ کروں تو مجھے کفایت کر جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ علی الاسرین، 2 عصروں کے اوپر حفاظت کر لینا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ ہماری لغت میں تو اسرین کا لفظ نہیں تھا۔ میں نے عرض کی وما الاسران، یہ اسرین سے کون سی نمازیں مراد ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی نماز فجر، و صلاۃ قبل غروبہا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی نماز عصر، یعنی ان 2 نمازوں کی محافظت کر لینا تو تجھے کفایت ہو جائے گی۔ یہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے استدلال یہ کر رہے ہیں ہمارے احباب کہ دیکھیں جی اسلام کے اندر تو 5 نمازیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ جو چاہیں جس کے ساتھ جیسا چاہیں آپ برتاؤ کر سکتے تھے۔ جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس استدلال کی کمزوری جو ہے وہ واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں یہ تو بات ہی نہیں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے 3 نمازوں کی معافی کا مطالبہ کیا تھا، یا نبی علیہ السلام نے ان کو 3 نمازوں کی معافی دے دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بھی وقت کی بات کی تھی کہ یہ ایسے اوقات ہیں کہ میں مشغول ہوتا ہوں، تو آپ نے 2 نمازوں کی محافظت کی خصوصی طور پر جو ہے وہ تلقین کی، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے اندر فرشتے جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 نمازوں کی محافظت کی خصوصی طور پر تلقین کی، اور ایسے بندے کے لیے جو ہے یہ شریعت کا حکم بیان کیا کہ جو مصروف ہوتا ہے نمازوں کے اوقات کے اندر اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو ان 2 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے، صحیح ٹائم پر، باقی 3 نمازوں کے اندر وہ تھوڑا سا آگا پیچھا کر بھی لے تو اس کے لیے گنجائش ہے، تاخیر کر بھی لے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ یہ اس حدیث سے مسئلہ جو ہے معلوم ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس حدیث کے اوپر محدثین کے عنوانات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ وقت کے حوالے سے مسئلہ تھا، نمازوں کی معافی کے حوالے سے مسئلہ نہیں تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر عنوان قائم کیا ہے باب المحافظات علی وقت الصلوات، نمازوں کے وقت کے اوپر محافظت کا بیان۔ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق نمازوں کے اوقات کے ساتھ ہے، نمازوں کی معافی کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے جو نمازوں کے اوقات کے اندر مصروف ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے اندر جو ہے وہ اب استطاعت نہیں رہی کہ وہ کام چھوڑ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے، تو ٹھیک ہے وہ 2 نمازوں کی زیادہ حفاظت کرے گا، ان کے اوقات کی زیادہ محافظت کرے گا، باقی 3 کے اندر جو ہے وہ ذرا اس سے سستی ہو بھی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی آپ نے اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات نہیں معلوم ہو رہی۔ مزید جیسا کہ پہلے بھی یہ اصول بیان ہوا کہ ان کے ہاں قرآن مجید کے خلاف خبر واحد کو پیش کرنا جو ہے محض ہرزہ بافی ہے،
غلط حرکت ہے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ ساری نمازوں کی محافظت کا حکم جو ہے وہ دیا ہے، لہذا اس کے خلاف یہ حدیث پیش کر کے اپنا مفہوم جو وہ مراد لے رہے ہیں وہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقیدے کے اندر اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں اور عقیدے کے اندر خبر واحد ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، اس انداز سے بھی ان کے استدلال کو ہم کمزور ثابت کر سکتے ہیں۔ مزید اگر اس حدیث کا یہی مفہوم ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار موجود تھا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو ہدایت کیوں نہیں دے سکے شدید خواہش کے باوجود؟ بلکہ مکے سارے کافروں کے حوالے سے آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ ایسا نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سواری نہیں دے سکے جب وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے پاس موجود نہیں تھی سواری، اور اس طرح کی دیگر باتیں جو ہیں وہ قرآن مجید سے ہمارے سامنے موجود ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ مختار کل نہیں ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کا یہ مفہوم لینا کہ آپ کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا، یہ مفہوم بالکل غلط بنتا ہے۔ چوتھی دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں گا لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی سند پر بھی کلام کیا ہے، لیکن یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا مسئلہ پیش کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج اس کو 2 نمازوں کی میں اجازت دوں گا تو یہ پکا مسلمان ہو جائے گا، یہ ساری نمازیں جو ہیں وہ ادا کرے گا۔ اس حدیث کے تجزیے کے اندر سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ خبر واحد ہے، اور ان کے اصول کے مطابق خبر واحد سے عقیدہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، قرآن مجید کے ظاہر کے خلاف ہے یہ، اور قرآن مجید کے ظاہر کے خلاف کوئی بھی خبر واحد جو ہے ان کے نزدیک پیش کرنا وہ محض ہرزہ بافی ہے، غلط طریقہ کار ہے، وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اگر اس حدیث کا وہی مفہوم لینا ہے جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں شریعت بیان کیا یہاں پر، کیونکہ حالات و واقعات کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شریعت کے احکامات میں کچھ تبدیلی کر دیا کرتے تھے، اللہ کی اجازت سے، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے تبدیلی کی، اللہ نے اجازت نہیں دی آپ کو، فوراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تنبیہ نازل کر دی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ تو شریعت کا مسئلہ جب آپ نے بیان کرنا ہے تو وہ آپ نے وحی کے ذریعے ہی بیان کرنا ہے۔ تو وہاں پر حالات و واقعات ایسے تھے کہ وہاں پر آپ نے اس کی بات ماننا مناسب سمجھی اللہ کی اجازت سے، تو آپ نے اس کی بات جو ہے وہ مان لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بتا دیا گیا آج یہ 2 نمازیں پڑھنے پر ایگری ہو گیا ہے تو کل کو یہ ساری نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ پکا مسلمان ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ 5ویں دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے خزانوں کی چابیاں ملیں۔ اب وہ ہیں کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مختار کل ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہے جہاد کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر حکومتوں کو سرنگوں کیا، ان کو اپنے متحد کیا، پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے یہ کام کیا، اور غیر مسلم حکومتوں کے خزانے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کھول دیے گئے۔ یہ ہے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی گئی، ورنہ جو مفہوم ہمارے احباب لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار آ گیا تھا، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو بھئی یہ تو سراسر قرآن مجید کے خلاف مفہوم ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں تھی، مطلب یہ کہ آپ کے پاس ہر چیز آ گئی تھی، ہر چیز کا اختیار تھا، تو قرآن مجید کے اندر یہ بات کیوں موجود ہے کہ صحابہ نے جب آپ سے سواری مانگی تھی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ کیوں جو ہے وہ آپ ہدایت نہیں دے سکے اپنے چچا کو؟ کیوں منافقین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں دلوا سکے؟ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے بیت المال سے کچھ مانگا تو آپ نے وہ دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، پھر آپ نے اس کو دے دیا، حتیٰ نافد ما عندہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو مال ہوگا میں ہرگز وہ تم سے ذخیرہ نہیں کروں گا، وہ تمہیں دوں گا۔ اب جس کے پاس ہر چیز ہو، اور زمین کے خزانوں کی چابیوں کا اگر وہ مفہوم لینا ہے جو ہمارے احباب کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس آ گیا تھا، ہر چیز آپ کو دے دی گئی تھی، تو کیا اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے حتیٰ نافد ما عندہ، کہ حتیٰ کہ اس کے پاس ختم ہو گیا جو موجود تھا، چیز ختم ہوگی نبی علیہ السلام کے پاس؟ اب سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے، اختیارات بھی اسی کے پاس ہے، خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، تو کیا کبھی کوئی یہ جملہ بول سکتا ہے کہ اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے، اللہ کے پاس جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی؟ کبھی کوئی یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہے، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ صحابی نے مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، حتیٰ کہ نافد ما عندہ، ختم ہو گیا جو آپ کے پاس تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ہر چیز نہیں تھی، نہ ہی ہر چیز کا اختیار تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے مانگا، تو آپ نے فرمایا لا اجد ما اوتی کا، جو تو مانگ رہا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو وہ بگڑ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے، اللہ اجد ما اوتی ہے، کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میں اس کو دوں۔ اب اگر نبی علیہ السلام کے پاس ہر چیز موجود تھی، ہر اختیار موجود تھا، زمین کے خزانوں کی چابیوں کا مطلب وہی تھا جو ہمارے احباب لے رہے ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چیز ختم ہو سکتی تھی؟ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آپ کے پاس چیزوں کا ختم ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اس حدیث کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔